अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स और आपके साथ मैं हूं मोनिस रजा। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर टैक्स एक्सपर्ट जनाब अनवर काशिफ मुमताज साहब। आज के प्रोग्राम का मौजू आपको बता दें, मल्टीपल टैक्स ईयर्स फॉर ऑडिट आज का मौजू है। इस पर हम बात करेंगे जो साइलीन हैं उनको इस सिलसिले में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, हुकूमत जो नए कवानीन ला रही है उसकी रोशनी में भी इस पर क्या तबसरा हो सकता है। जी अनवर काशिफ साहब, बताएगा कि जिस तरह से आज के मौजू को देखा जा रहा है कारोबारी हलकों में, कितना अहम है ये कारोबारी लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया मनीष। बेसिकली देखें, ये जो मौजू है इसी में इसकी सारी डेफिनेशन और परेशानी है कि मल्टीपल टैक्स ईयर्स फॉर ऑडिट। जब हम देखते हैं ना तो टैक्स पेयर जो है ना परेशान है नोटिस से, और सेम टाइम पे एफबीआर के लोग भी परेशान हैं कि नोटिस को कंक्लूड कैसे करें। नोटिस की इतनी भरमार है, 5-5 साल के नोटिस एक टैक्स पेयर को इशू किए जा रहे हैं, और ये कसूर एफबीआर का नहीं है, पॉलिसी मेकर्स का कसूर है। अभी एक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि आज के बाद से कोई नोटिस इशू नहीं होंगे। लोग कहते हैं अच्छा भाई कल से नोटिस इशू नहीं होंगे, फिर नोटिस की एक भरमार है। अब उसके बाद ये हो गया कि जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं, जिसने सबक याद किया उसको ही उसकी छुट्टी ना मिली ना उसको, तो ये वाला हिसाब होता है। जो रिटर्न नहीं फाइल करता वो आजाद घूम रहा है, जो रिटर्न फाइल कर रहा है उस पर आपने मल्टीपल नोटिस इशू कर दिए हैं। मल्टीपल नोटिस की अपनी एक कॉस्ट है, आपको उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करनी पड़ती है, उनको प्रिपेयर करना पड़ता है, आपको प्रॉपर अकाउंटेंट चाहिए, आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो कॉस्ट है। वो कॉस्ट आप जो नारा लगाया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करना है, तो मल्टीपल नोटिस से कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ रही है। अब बात के कहां पे बिगाड़ है पॉलिसी मेकर्स का। पॉलिसी मेकर्स को ये बात सोचनी चाहिए कि 22 करोड़ आवाम है, 30 लाख टैक्स फाइलर हैं जो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आप पे ट्रस्ट करते हुए टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अपने वेल्थ असासों की डिटेल फाइल कर रहे हैं। अब ये जो सूरत हाल है ये ऐसी है कि अगर आप उनके साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो जो उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया है वो जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा, और वो डेफिसिट क्रिएट हो जाता है तो उसको फिर कम करना मुश्किल हो जाता है, वो ब्रिजिंग उसको करना मुश्किल हो जाता है। तो पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि वो ऐसे कवानीन लाएं, ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे लोगों के लिए तकलीफ कम हो। टैक्स फाइल करने को आया है तो उसको नोटिस की भरमार करने से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। ये पेनी वाइज पाउंड फुलिश हरकत है। टैक्स ऑडिट जो है वो रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो सकता, उससे आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। आपको टैक्स ऑडिट डिटर्रेंस के लिए करना पड़ता है कि लोग ये ना समझे कि हम स्कॉट फ्री चले जाएंगे, हमने कोई भी डिस्क्लोजर कर दिया तो हमें कोई पूछेगा नहीं। तो इसलिए रखा जाता है कि ताकि जो है वो उनको ये अंदाजा हो कि हमें कल पूछा जा सकता है। दुनिया के जहां डेवलप कंट्रीज हैं वहां 3 साल में एक दफा या 5 साल में एक दफा ऑडिट होता है। अगर कोई चीज नजर आ गई तो आपने 5 साल में वो चीज को रिव्यू कर लिया, नहीं नजर आई तो उसको टैक्स पेयर को जाने दिया। ये अगर आपने देखा होगा, एक होती है एयरपोर्ट पे चैनल हमारा मशहूर हुआ था, ग्रीन और रेड चैनल थी ना। ग्रीन से आप जो सामान डिक्लेयर्ड है वो ले जा सकते थे, जिस पे ड्यूटी का नहीं थी, जिस पे ड्यूटी थी वो रेड से आता था। तो यही वही हिसाब है कि आपको काम करना है नॉन फाइलर्स पे, नॉन फाइलर्स पे काम करके आप टैक्स फाइलर्स को बढ़ाना है, ना कि आपने टैक्स फाइलर्स की जो ऑडिट की उसकी भरमार कर दी है। तो ये टैक्स नेट में कमी भी आ सकती है। जो अभी टैक्स नेट में लोग शामिल हो चुके हैं, अगर इस तरह से नोटिस उनको होंगे और वो इससे परेशान होंगे तो आप समझते हैं कि टैक्स नेट में कमी आ सकती है। देखिए बात यह है कि अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया ना, इसमें कमी तो आपकी चॉइस नहीं रह जाती। सही, अब तो करना ही है। हाँ, लेकिन बात ये होती है कि आपका एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, एक गवर्नमेंट पे ट्रस्ट होता है, एक पॉलिसी मेकर्स पे ट्रस्ट होता है। लोग एफबीआर को तो बैशिंग करते हैं, लेकिन एफबीआर के साथ जो पॉलिसी मेकर्स हैं असल में काम उनका है कि वो पॉलिसी से बनाएं, वो एफबीआर को इंस्ट्रक्ट करें कि एफबीआर ने क्या काम करना है। रेवेन्यू जनरेशन है तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, और उस पर बेस पे जब एफबीआर काम करे तो कहीं पे अगर उनको नजर आए कि कोई जाती हो रही है, कोई हार्डशिप है लोगों की, तो उसको एड्रेस करें। बिल्कुल से काशिफ मुमताज साहब बता रहे हैं, अनवर काशिफ मुमताज साहब के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ऐसी पॉलिसीज देना पड़ेंगी कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए आसानियां पैदा हों, ना कि उनके लिए दुश्वारी और मुश्किलात का सामना करना पड़े। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी मौजू पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मल्टीपल टैक्स ईयर फॉर ऑडिट। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर टैक्स एक्सपर्ट जनाब अनवर काशिफ मुमताज साहब। अनवर काशिफ मुमताज साहब, जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले आप इसकी तफसीलात बता रहे थे, इसमें एक सवाल हम यही पूछना चाहेंगे कि इनकम टैक्स के कानून में मल्टीपल टैक्स ऑडिट के नोटिस की क्या गुंजाइश है? देखिए, अगर आप इनकम टैक्स कानून को देखें ना तो उस कानून में एक अपना एक स्कीम है। उसमें वो कहता है टैक्स ईयर जो है वो 12 महीनों पे उसकी पूरा
ہے پورا کہ فائنینشیل ایئر میں آپ ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے. اسی طرح ہر ٹیکس ایئر کا آڈٹ سپریٹلی ہوتا ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں نا آپ آڈٹ کر رہے ہیں کسی بزنس مین کا, کسی انڈیویجول کا, کسی سیلریڈ کلاس کا, اگر آپ اس کے 4-5 سال آڈٹ میں سلیکٹ کر لیں گے تو وہ اس کے لیے کمپلائنسز ایشو بن جائیں گی. تو انکم ٹیکس کے قانون میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ ایک آڈٹ کا جو نوٹس ہے وہ پہلے ایک آڈٹ, اور یہ بہت دفعہ ایف بی آر نے بھی اپنی پالیسیز میں بتایا ہے کہ ہم پہلے 1 سال کا آڈٹ کریں گے پھر دوسرے سال کا آڈٹ کریں گے, لیکن کیونکہ کوئی پالیسی میں اوپر کوئی جسے چاہیے کنسنسس ہی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جب بھی کوئی نیا کوئی آتا ہے تو وہ اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے آڈٹ کرنا ہے کریں, بالکل آڈٹ ضروری بھی ہے, لیکن اس میں کوئی ایک پیرامیٹرز بھی بنائیں, اس کو دیکھیں کہ آپ نے اگر 1 سال میں آڈٹ کر کے کوئی چیز اچیو کر لی ہے تو آپ پچھلے سالوں میں بھی جائیں, آپ اس میں بھی کوئی آڈٹ کریں. لیکن ایک ساتھ ایک ٹیکس پیئر کو آپ نوٹس دیتے ہیں 5 سال کا, تو ہمارے لیے تو ہم تو روز نوٹس دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن جو ٹیکس پیئر ہوتا ہے جو کہ انڈیویجول ہے یا کمپنی ہے اس کے لیے تو بہت بڑا تھریٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے بڑی ہارڈ شپ ہوتی ہے. کبھی کبھی تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میرے پورے 5 سال کے آڈٹ میرے خراب ہو گئے تو میرا تو بزنس ہی بند ہو جائے گا, تو اتنی بڑی ڈیمانڈ کریٹ ہوگی کہ میرا بزنس ہی بند ہو جائے گا. تو وہ آپ یہ تو میرے خیال میں انٹینٹ نہ پالیسی میکرز کا ہے, لیکن قانون میں کوئی گنجائش نہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ 1 سال میں 1 دفعہ آڈٹ ہو, اسی لیے ایف بی آر کی بیلٹنگز جو ہوتی ہیں آڈٹ کے لیے وہ ہر سال کی الگ الگ ہوتی ہیں, ورنہ تو وہ 1 سال کی 5 سال کی ایک ساتھ کر کے اور اس کو 5 سالوں کو سلیکٹ کر دیں آڈٹ میں, تو ایسا نہیں ہوتا. اور یہ میرے خیال میں بالکل بنیادی مسئلہ ہے جس کو ایف بی آر کو بھی دیکھنا چاہیے اور پالیسی میکرز کو ضرور دیکھنا چاہیے. میری انور کاشف صاحب یہ بتائے گا کہ پالیسی میکر سے کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کچھ اچیو کرنے کے لیے پالیسی کو تبدیل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں بات پاکستان میں جو ایڈہاکزم کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے نا, اب اس کو دیکھتے ہوئے جو صورتحال ہے وہ یہ ایسی ہی ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم جو اگر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک ادارہ ہے اور ریونیو کلیکٹنگ ادارہ ہے. اب آپ نے اس کو کیا دیکھنا ہے, اس کو دیکھنا ہے کہ اس میں وہاں پہ پروسیس صحیح ہے, وہاں لوگوں کو مسائل تو نہیں ہو رہے, لیکن اس کو جو انسٹرکشن آپ دیں گے وہ تو وہ فالو کرے گا. تو وہ جو انسٹرکشنز پالیسی میکرز دے رہے ہیں یا پالیسی بنائی جا رہی ہے یا سرکولرز ایشو کیے جا رہے ہیں تو وہ اس میں میرے خیال میں بڑا ابہام ہے اور اس کو میرے خیال میں گنجائش ہے بہت کہ اس کو ٹھیک کیا جائے, اس لیے کہ ان چیزوں سے آپ کچھ حاصل نہیں کریں گے. یہ پچھلے 70 سالوں میں اور جب سے میں اس کو واچ کر رہا ہوں تو یہ جو ہے نا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا ہے. نوٹسز یہ آپ کو فائدہ نہیں دیتے, اور یہ ایف بی آر نے ایک فیز آیا تھا 2001 سے لے کے 2005 تک جہاں نوٹسز ایشو نہیں کیے تھے تو ان کی ڈیمانڈز جو ان کی کلیکشن ہے وہ بھی بہتر ہو گئی تھی, ٹیکس فائلرز بھی بہتر ہو گئے تھے اور ٹیکس پیئرز کو ایک سیٹسفیکشن بھی ہو گیا تھا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا ٹیکس پیئر جو ہے اس کو سیٹسفیکشن ہو تاکہ وہ فیوچر انویسٹمنٹ بھی کرے, اور فیوچر انویسٹمنٹ کرے گا تو امپلائمنٹ بھی آئے گی, اور جو ٹیکس ہے نا وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے بزنسز کا, بزنس ہوگا تو ٹیکس آئے گا. اچھا موجودہ حکومت نے تو بہت کوشش کی ہے اور ان کا ایک طرح سے ایم بھی رہا ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں بھی اور ٹیکس کے نظام کو ایک عام آدمی کے لیے بہتر سے بہتر بنا دیں, لیکن اس طرح کی صورتحال میں جہاں پر ایسی پالیسیز آ رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس پیئر کا اعتماد بحال ہو پائے گا؟ دیکھیں میرے حساب سے اب صورتحال جو ہے نا وہ تھوڑی سی انڈیویجول یا لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گئی. اب وہ صورتحال آ گئی ہے, کمپیوٹر نے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے لیا ہے, وہ جو انٹیلیجنس جو ہے نا وہ آ گئی ہے. اس جو صورتحال ہے نا اس نے جو ہے وہ میرے خیال میں اب یہ کر دیا کہ یہ آگے بڑھنا ہے, یہ نظام آگے بڑھے گا, ٹیکس فائلرز بڑھیں گے, ٹیکس کا ڈیٹا بہتر ہوگا, ریونیو کلیکشن بہتر ہوگا. لیکن بات یہی ہے کہ جو انڈیویجول ٹیکس پیئر ہے چاہے وہ کمپنی ہو چاہے انڈیویجول ہو اس کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیسے کیا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. کیا کمشنر بیلٹنگ کے بعد آڈٹ کے نظام کو ریویو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سوال بڑا اچھا ہے اور آج کل بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایف بی آر نے ایک بیلٹنگ کی 2018 کی, اس میں کمپنی اے کا کیس نہیں آیا لیکن کمشنر اس کو نوٹس دے دے کہ میں آپ کا کیس سلیکٹ کروں. اب یہ جو صورتحال ہے نا یہ ایک اس لیے جیپوٹائز کر جاتی ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ بھائی میرا نام نہیں آیا تو میں آپ بیلٹنگ میں نہیں ہوں, میں میرا ایک سارٹ آف آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ بھائی میرا کیس نکل جائے گا, لیکن آپ کو کمشنر نے نوٹس دے دیا. تو ایف بی آر کو یہ چاہیے کہ جہاں بھی
بیلٹنگ کے بعد اس ٹیکس ایئر جس کی بیلٹنگ ہو گئی ہے اگر کمشنر نوٹس دے تو دیر مسٹ بی ڈیفینیٹ انفارمیشن فار دیٹ. کوئی ڈیفینیٹ انفارمیشن ہو جو اس کے ڈسکلوجر سے مس میچ کر رہی ہو, جو اس کے کانٹرڈکٹ کر رہی ہو اس کے ڈسکلوجر سے, کوئی اس نے کوئی چیز کنسیل کی ہوئی ہو جب نوٹس یا آڈٹ کے لیے اس کو سلیکٹ کریں. ادروائز جنرلی کہ جی آپ کا کیس آڈٹ میں سلیکٹ کیا جا رہا ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک صحیح عمل نہیں ہے, اور اس سے وہی میں جیسے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے لوگوں کو ہارڈ شپ کریٹ ہو رہی ہے لوگوں کی, اور لوگ جو ہے نا وہ ایک ایز نہیں فیل کر پا رہے, ان کو ٹیکس ریٹرن فائل کر کے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار ہم نے کوئی غلطی کر دی ہے. بالکل. ٹیکس کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے اگر اس فیز سے ہم بہتر طریقے سے نکل پاتے ہیں, پالیسیز ہماری بہتر ہو جاتی ہیں, کیا سمجھنے کہ جس طرح سے بات ہو رہی ہے, اس پہ لکھا بھی جا رہا ہے, اخبار میں بات ہو رہی ہے, پروگرامز میں بات ہو رہی ہے, تو کیا یہ پالیسی ریویو ہو پائے گی؟ دیکھیے ہونی تو چاہیے. آج ہمارا بات کرنے کا موضوع یہ ہے کہ شاید ارباب اختیار کو یہ آواز پہنچے, ان کو سمجھ میں آئے کہ گراؤنڈ پہ کتنے مسائل ہیں اس چیز سے, ملٹیپل نوٹسز ہیں. اب وہ ملٹیپل نوٹسز انٹینشنلی دیے گئے ہیں, وہ ملٹیپل نوٹسز بائی ڈیفالٹ دیے گئے ہیں, وہ ملٹیپل نوٹس پالیسی کا کوئی حصہ ہیں, وہ ملٹیپل نوٹس کسی, تو آپ کو یہ بات واضح کرنا ہوگی پہلی بات. لیکن میرے حساب سے کوئی بھی میرے خیال میں سینس پریویل نہیں کرتا کہ یہ کسی بھی وجہ سے جو ہے ملٹیپل نوٹس دیے جائیں. یہ کسی طرح بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی وجہ, میں نے 4 وجہ بتائی تو ان میں سے کوئی وجہ بھی ہو تو وہ میرے خیال میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ جو ہیں اس طرح کی چیزیں کریں گے, اس طرح کی پالیسی لے کے آئیں گے, تو وہ جو ہے کسی طور پہ بھی جو ہے نا آپ کو جو ہے وہ آپ کچھ اچیو نہیں کر سکیں گے. ریونیو ٹارگیٹس آپ کے میٹ ہونے لگے ہیں, وہ اس میں کوئی ایسا پالیسی میکر کا ایفرٹ نہیں ہے, اس میں صرف یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جتنا آپ نے انٹرنچ کیا ہے اس کی وجہ سے جو ہے ریونیو ٹارگیٹس میٹ ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا کیوں جا رہا ہے, پہلی بات. دوسری بات, کسی بھی وجہ سے یہ کرنا نہیں چاہیے کہ ملٹیپل ٹیکس ایئر کے نوٹسز ایشو کیے چاہیے, اور یا تو اگر کوئی آپ نے آڈٹ کے لیے پالیسی بنا دی, سلیکشن ہو گئی, اناؤنسمنٹ ہو گئی, اس کے بعد وداؤٹ ڈیفینیٹ انفارمیشن کمشنر اگر کیس سلیکٹ کرتا ہے آڈٹ کے لیے. اچھا, اس تمام چیزوں کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکس ریونیو پر کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں ریونیو جو ہے نا اس کا اپنا ایک پروسیس ہے, اور وہ پروسیس یہ ہے کہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اگر ہم اس جو ٹیکس فائلرز کی ڈیموگراف ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو میجورٹی ہے وہ سیلریڈ انڈیویجولز ہیں, ان کا ٹیکس جو ہے نا سیلری کے ٹائم ٹیکس کٹ جاتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں امپورٹس ہیں, امپورٹس پہ بھی کسٹم پہ ٹیکس کٹ جاتا ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں آپ کے دوسرے جہاں پہ ود ہولڈنگز ہوتی ہیں, پروفٹ آن ڈیٹس ہے اس پہ ود ہولڈنگ ہے, وہ ٹیکس کٹ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ریونیو کلیکشنز تو ہونی شروع ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ آپ کا جو نمبر ہیں وہ کس طرح بڑھے گا, یہ امپورٹنٹ ہے, اور وہ اس کے لیے آپ کو میپنگ کرنی پڑے گی. میپنگ آپ کریں گے, آپ ڈیسک آڈٹ کریں گے, آپ اس طرح کے نوٹسز میں اپنے آفیسر کو نہیں پھنسائیں گے, آپ ان سے کہیں گے کہ آپ نان فائلرز کو کنورٹ کریں فائلرز میں, جب جا کے یہ نمبرز بڑھیں گے. بالکل. ناظرین, ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے جو اس وقت بات کی جا رہی ہے, جیسا کہ ہمارے سینئر ٹیکس ایکسپرٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ حکومت کو اپنی پالیسیز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکس کا نظام تو بہتر ہے, جو آٹومیٹکلی ٹیکس کٹ رہا ہے سیلری پرسن کا یا امپورٹ ایکسپورٹ کے دوران جو ٹیکس مل رہا ہے, لیکن نمبر آف فائلرز کو کس طرح سے بڑھایا جائے اس کے لیے بھی پالیسی بنائی جائے گی. یہاں پر بریک لیں گے, بریک کے بعد اسی پر مزید بات کریں گے. ویلکم بیک. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ملٹیپل ٹیکس آڈٹ کے حوالے سے. انور کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ اب شریک گفتگو ہوں گے نوید اندرابی صاحب, سینئر ٹیکس ایکسپرٹ ہیں. جی انور کاشف صاحب, جس طرح سے آپ اس پر گفتگو کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ پالیسی میکرز کو اپنی پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے اور ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ٹیکس پیئرز میں اضافہ ہو. کیا سمجھتے ہیں کہ اگر نوید اندرابی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس پالیسی میں کچھ تبدیلی ضرور آئے جو کہ وقت کی ضرورت ہے؟ دیکھتے ہیں ان کا موقف کیا ہے. السلام علیکم نوید صاحب. نوید صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ جی انور صاحب آ رہی ہے آواز مجھے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت دیا. سر ہم بات کر رہے ہیں ملٹیپل جو نوٹسز ایشو ہیں فار دا ٹیکس ایئرز, تو وہ اس پہ بات کر رہے ہیں آڈٹ کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ رجحان جو نیا شروع ہوا ہے یہ کیسا ہے, اور اس کی تباہ کاریاں کیا ہے, یا اس کی کوئی پازیٹیونیس ہے, یا کیا اس کی کوئی ٹیکس پیئر کی طرف یا کوئی ریونیو جنریشن کے لیے یا ٹیکس فائلرز کو نمبرز کو بڑھانے کے لیے کوئی اس میں آپ کو وزڈم نظر آتی ہے؟
انور صاحب میرا ویو تھوڑا سا کنزرویٹو سا ہے. دیکھیے آڈٹ تو یہ جو 2001 کا قانون آیا تھا اس میں آڈٹ تو لازم و ملزوم تھا کیونکہ سیلف اسسمنٹ کا رجحان اس میں لے کے آیا گیا تھا کہ جو آپ جو ریٹرن فائل کریں گے وہ سیلف اسسمنٹ میں ایکسیپٹ کر لی جائے گی. اس کے لیے انہوں نے اس کے جو سامنے رکھا کہ جو محکمانہ کارروائی کیا ہو سکتی ہے اگر کمشنر یا ایف پی آر کو کوئی انفارمیشن ایسی ملے کہ کسی کا آڈٹ ہونا چاہیے یا گاہے بگاہے یا وقتاً فوقتاً ہر سال میں یا 2 سال بعد 3 سال بعد آڈٹ ہونا چاہیے. تو آڈٹ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اسسمنٹ انہینس کرنی, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آدمی گوشوارہ جمع کرا رہا ہے وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا. ہم نے ریسنٹلی کیا دیکھا ہے کہ حکومت کی ایما کے اوپر بہت سارے سیکٹرز کو جو کہ ہمارے آپ سمجھے کنزیومر سیکٹرز تھے اس میں جو مینوفیکچررز تھے ان کو ہم نے ملٹیپل آڈٹس کے لیے کھول دیا ہے. مثلا 2015, 16, 17, 18, 19 کی ریٹرنز 5 سال کی, چاہے وہ سیمنٹ سیکٹر ہو, چاہے وہ فارماسیوٹیکل ہو, چاہے وہ آپ کا شوگر کا ہو, تو ہم نے ان کو بلکہ فرٹیلائزرز کو بھی ہم نے کھول دیا ہے کیونکہ اس میں اور ایک خیال تھا کہ کیش ٹرانزیکشن یا کیش. اچھا, آپ کے خیال میں یہ جو صورتحال ہے اس میں قانون کیا کہتا ہے؟ مطلب قانون میں گنجائش اگر چاہیں تو کوئی قدم تو نہیں ہے کہ وہ نہیں سلیکٹ کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ پالیسی کے طور پر نہیں سلیکٹ ہونا چاہیے. دیکھیے قانون تو اجازت دے دیتا ہے مگر کس طرح سے دیتا ہے. آپ 177 ہمارے یعنی 177 سیکشن ہے جو کہ آڈٹ کو ڈیل کرتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کمشنر اگر یہ سمجھتا ہے کہ کسی شخص کا آڈٹ ہونا چاہیے تو وہ اپنے جو کنڈیشنز ہیں یا جو جس بیس کے اوپر وہ سمجھتا ہے وہ ٹیکس گزار کو وہ کنفرنٹ کرا کے تو وہ آپ کا آڈٹ کر سکتا ہے. مگر یہ ساری چیزیں اس کو پہلے بتانی ہیں. پھر 177 میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جب وہ سلیکٹ کر لے گا تو پھر بھی اس کو بتائے گا پہلے, یعنی کہ کتابیں منگوائیں گے اس کے لیے ریزننگ دیں گے, پھر سلیکٹ کرنے کی ریزننگ دیں گے. یہ 2 چیزیں بڑی لازم و ملزوم ہیں, اس کے بغیر آڈٹ سلیکٹ نہیں ہو سکتا. نہیں, وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن ہم جو اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کوئی پالیسی کے تحت یہ کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں مطلب کیا وزڈم کیا پریویل کر رہی ہے کہ کیا اس سے کیا حاصل کر سکیں گے؟ دیکھیے یہ وزڈم جو میں نے پہلے بھی کہا حکومت کی ایما پہ ہو رہا ہے. ہم نے کیا کیا ہے, جس طرح میں نے آپ کو سیکٹرز کا بتایا ہے, ہم نے ان کے 5 سال کھول دیے ہیں. سیکشن 177 کہتا ہے کہ اگر آپ نے 1 سال میں آڈٹ کر لیا ہے تو آپ اس سے اگلا یا دوسرا یا تیسرا آنے والے سالوں میں بھی اس کا آڈٹ کر سکتے ہیں. یہاں ہم نے کیا کیا ہے کہ پہلے ہم نے 18 کا کیا, پھر 17 کا کیا, پھر یعنی کہ ہم پیچھے چلتے جا رہے ہیں. صحیح ہے. یہ اس کی گنجائش میرے نزدیک قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے. یا کٹے 5 سال کے نوٹس دینا نہیں, لیکن نوی صاحب دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ پچھلوں کی تو ہم بات کر رہے ہیں قانون میں گنجائش نہیں, لیکن اگلوں کی طرف بھی کوئی اس کا کوئی لاجک نہیں سمجھ میں آتی. کیونکہ آپ اگر جو ہم سمجھتے ہیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹیکس آڈٹ کس طرح ہوتا ہے, وہاں پہ 3 سال میں 1 دفعہ یا 5 سال میں 1 دفعہ جو لوگ آپ کے پاس آلریڈی آپ کے پاس فائلرز ہوتے ہیں. تو یہ ہم پاکستان میں یہ کیوں نہیں پالیسی اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ماحول ایسا پیدا کریں جہاں ٹیکس گزار کو آپ کے اوپر اعتماد ہو اور ٹیکس نمبر بڑھتا چلا جائے. ہمارے ہاں ٹیکس نمبر آج تک نہیں بڑھ رہے. ہم اب سننے میں آ رہا ہے کہ جی ہم 3 ملین ٹیکس گزار ہو گئے یا 4 ملین ٹیکس گزار ہو گئے. تو ٹیکس گزار میں جیسے پہلے بھی آپ سے عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ٹیکس گزاروں میں آپ نیل فائلرز کو بھی تو دیکھیے, وہ بھی ٹیکس گزار ہیں. تو جب تک ہم ٹیکس بیس نہیں بڑھائیں گے تب تک ہم, اور یہ کانفیڈنس اس وقت آئے گا جب ہمارا ریگولیٹر کے اوپر اعتماد ہوگا. آپ یقین کیجئے کہ اس وقت ہمارا ریگولیٹر پہ اعتماد نہیں ہے. آپ جس دن اخبار اٹھا کے دیکھیں آپ کو کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے, لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ جو آڈٹ کے نوٹسز ایشو ہو رہے ہیں اگر 1 سال میں بھی ایشو ہوتا ہے, لیکن بزنس کمیونٹی جو ہے نا وہ کروانا نہیں چاہتی آڈٹ. وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ریزن اس کا ہوتا ہے. تو یہ بھی ٹینڈنسی وہی ہے کہ وہ اعتبار نہیں ہے یا لوگوں کے ریکارڈز جو ہیں ڈسکلوجر ذرا ویک ہیں. دیکھیے ریکارڈ دکھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ہماری زیادہ تر جو اکانومی ہے وہ کیش بیسڈ اکانومی ہے, کوئی ریگولیٹ ہونا نہیں چاہتا.
اب اگر ہم ڈاکومنٹیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کوئی نہیں آتا، کیونکہ 90% آپ یا 75% آپ کہہ لیجئے ہماری کیش بیسڈ اکانومی ہے. صحیح ہے. تو جب تک ہم اس کو لے کے نہیں آئیں گے، ابھی جو آپ دیکھیے ایک نئی کا انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈیجیٹل پیمنٹس ہونی چاہیے. تو ڈیجیٹل موڈ کی پیمنٹس جو ہیں وہ اس وقت ہوں گی جب کہ آپ کے پاس لوگوں کا اعتماد ہوگا کہ وہ کرنا چاہیں. ہم نئے ٹیکس گزاروں کو جب اگر ڈیجیٹل پیمنٹ میں اعتماد نہیں ہوگا تو لوگ کیش میں پیمنٹ شروع کر دیں گے سر. وہ تو اسی لیے یہ قانون لایا گیا نا، مطلب اعتماد کی ضرورت. دیکھیں اعتماد یہ ہے کہ جیسے ہی میرا آڈٹ کھلے کبھی کلوز ہو کے دکھا دیجئے مجھے، چاہے وہ بہت سب سے بڑا ٹیکس گزار ہے یا سب سے چھوٹا ٹیکس گزار ہے، کسی کی ڈیمانڈ اگر نہ نکلی ہو کلوز ہوا ہو مجھے بتائیے. اچھا کچھ لوگ ہیں، شروع میں تھا میرے خیال میں جب یہ آرڈیننس آیا تھا، لیکن اب میرے خیال میں یہ شاد و نادر ہی ہوگا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. لیکن یہ سر ہم کمنگ بیک ٹو دا سیکٹریل آڈٹ، اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں کوئی ہوم ورک ہوا ہے یہاں پہ؟ کوئی انہوں نے کوئی اگر سیمنٹ انڈسٹری ہے یا ٹبیکو انڈسٹری ہے یا دوسری کوئی انڈسٹری ہے، ان کو لے کے انہوں نے کوئی کیا ہے کہ ایک ریسرچ کی ہے، کوئی میپنگ کی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے آڈٹ میں سلیکٹ کیا، یہ رینڈملی اٹھا کے ان کو سلیکٹ کر دیا ہے؟ دیکھیے جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ رینڈملی اٹھا کے کر دیا ہے. وہ جو آپ کو یاد ہوگا 1979 کے قانون میں ہوتا تھا کہ جی آپ کا جی پی جو ہے وہ ہم دوسروں کے مد مقابل میں کم ہے، اس لیے ہم اس کو 15% لگانا چاہتے ہیں. آپ کی یہ جو ییلڈ ریشو ہے وہ اس سے کم ہے، فلانے کی اتنی ہے. تو اب ایک اگر انڈسٹری کہیں سندھ میں لگی ہوئی ہے، ایک فرنٹیئر میں لگی ہوئی ہے، ایک ہماری پنجاب میں لگی ہوئی ہے، تو ان کے ورکنگ ریلیشنز یا ورکنگ جو سسٹمز ہوں گے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوں گی. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ جو کراپ کی ییلڈ ہے یا یہاں پہ جو ٹرن اراؤنڈ ہے، آپ اس سیمنٹ ہے تو آپ کی پروڈکشن یا ییلڈ ایک برابر ہونی چاہیے پورے. اس طرح نہیں ہو سکتا. ابھی بھی جو نوٹسز آ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فلانے آدمی کے یا کمپنی کے یا مل کا ییلڈ اتنا ہے یا اس کا ریشیو اتنا ہے یا اس کا جی پی اتنا ہے، تو ہم آپ کی بھی یہی لگا کے تو آپ کو چڑھا دیں گے. آپ کے بینک آپ کا اتنا تجربہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آڈٹ کے حوالے سے ہم نے بھی بہت پروگرام کیے ہیں، آپ سے بھی کافی ڈسکشن ہوا، لوگوں سے بھی ڈسکشن ہوا، لوگوں نے بڑا ایک جنرل کنسنسس ہے وہ یہی ہے کہ 3 سال اور 5 سال میں آڈٹ ایک دفعہ ہونا چاہیے. کیوں ایف بی آر اس طرف نہیں جا رہی؟ پہلے انہوں نے یہ لائے تھے لا، پھر وڈرا کر دیا. اس کی آپ کو کیا بیسس نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے اس کے پیچھے دو محرکات ہیں بڑے. ایک تو یہ ہے کہ ریونیو ییلڈنگ کیسز کو اٹھا سر ڈو یو تھنک کہ ریونیو ییلڈنگ ہوگی اس سے؟ سر اس سے بالکل ہوتی ہے. اب کچھ نہ ہو تو آپ ڈیمانڈ تو کریٹ کر دیتے ہیں نا. اچھا یہ ریونیو ہینڈلنگ مطلب ڈیمانڈ اگر اپیل سی آئی ٹی اپیل اس کو نل آف کر دے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو پھر اگر سی آئی ٹی جو آپ مجھے بتا دیجیے، اگر سی آئی ٹی اپیلس کو یہ کہہ دیا ہوگا کہ تمہاری پرفارمنس جو ہے وہ ہم آرڈر کے حساب سے دیکھیں گے، تو وہ کون سا سی آئی ٹی آڈٹ ڈیمانڈ کریٹ کرنے کے لیے ہے اور اس کے آپ اپنا دکھاتے ہیں کہ اتنا ریونیو ہم نے کلیکٹ کر لیا. جی سر، میرا سر تجربہ یہ ہے کہ ہم نے کمشنر اپیلس کو بھی اپنے زیر سایہ کیا ہوا ہے کہ وہ آرڈر جو ہے وہ اس کو واپس یا کم نہ کرے، کنفرم کرے. آپ دیکھ لیجئے گا، تجربہ کر لیجئے، دیکھ لیجئے کہ زیادہ تر آرڈر جو ہیں جو آڈٹ کے آتے ہیں یا جو 122(5)(a) کے آتے ہیں. یہ کیا 3 سال کا تو لے کے آ گئے تھے، یہ پھر واپس لے کے گئے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. مطلب بڑی مشکل سے انسرشن ہوتی ہے لا میں اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اسٹروک آف پین سے اس کو واپس لے گئے. دیکھیے میں پھر سے وہ کہتا ہوں، یہ حکومت کی ایمان ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ ہم اس سے ریونیو جنریٹ کر لیں گے. ہم اس سے ریونیو جنریشن نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ٹیکس گزار میں ایک اعتماد نہیں پیدا کریں گے کہ جو میں دے رہا ہوں وہ مجھے اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا. یہاں پہ ہے کہ جو نیٹ میں آئے گا، جو سامنے آئے گا وہی پکڑا جائے گا. اور ہو بھی یہی رہا ہے کہ ابھی بھی جن کی ریٹرن چیک ہو رہی ہیں یا آڈٹ ہو رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کہ گوشوارے جمع کراتے ہیں. اچھا تو مطلب جو نان فائلرز ہیں وہ اسکاٹ فری گھوم رہے ہیں؟ جی نان فائلرز. آج بھی بتائیے کس کا آپ آڈٹ کر سکتے ہیں اگر وہ نان فائلر ہے تو؟ ٹھیک ہے. تو اور اچھا یہ جو ڈیجیٹل پیمنٹ کی آپ نے بات کی، تو آپ اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا اس کو مطلب ڈیلے ہو جانا چاہیے یا اس کو لا کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے یا آپشنل ہونا چاہیے؟ دیکھیے ڈیجیٹل پیمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. ڈیجیٹل پیمنٹ سے مراد یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جی بینک ٹو بینک. اب کراس چیک کے ساتھ آپ نے پیمنٹ آئیڈینٹیفائی کروانی ہے. آپ یہ آئیڈینٹیفائی کروائیں کہ لوگ پیمنٹ کر رہے ہیں. پیمنٹ آئیڈینٹیفائی کرنا تو انکم ٹیکس آرڈیننس کا وہ ہے نا، اسپرٹ ہے. لیکن جو ایف اے ٹی ایف کی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ پیسے گرے کس بینک میں.
جی آپ اگر آپ کراس چیک سے پیمنٹ کریں گے تو اس بینک کا سامنے بھی آ جائے گا کہ کس بینک میں گیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں دے رہے. ایک اب اس وقت جو آپ نے قدغن لگائی ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر پہ لگائی ہے جو آلریڈی آپ کے ساتھ لسٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی کو لگانا تھا تو آپ کہیں کہ انڈیویجول اے او پی اور فرمز جو ہیں وہ ڈیجیٹل پیمنٹ کریں. آج اسٹیٹ بینک نے بھی اس پہ ریگولیشن نکال دی ہے، تو وہ تو مطلب گورنمنٹ تو دے آر موونگ ٹوورڈز دیٹ ڈائریکشن. دیکھیں وہ جو اسٹیٹ بینک کی جو ریگولیشنز آئی ہیں وہ بھی اسی طرف جا رہی ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر کو ہم کسی طریقے سے پکڑ لیں، اور بینکس کو وہ فورس کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کلائنٹس کو یا اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو فورس کریں کہ وہ ڈیجیٹائز پیمنٹس کی طرف جائیں. ٹھیک ہے نوید صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے بہت شکریہ آپ کا. آپ نے دیکھا نوید صاحب نے بڑی واضح انداز میں بات کی کہ وہ ملٹیپل ٹیکسیز کا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے اس کی کاؤنٹر پروڈکٹیوٹی تو خاص طور پر یہ بھی کہا کہ ٹیکس گزاروں کا بھروسہ بحال کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں تمام تر صورتحال کو اگر سمیٹا جائے تو کیا چیز نکل کے سامنے آتی ہے؟ دیکھیں اب اس وقت اگر ہم دیکھیں نا، پاکستان میں ٹیکس کا نظام جو ہے آگے کی طرف گامزن ہے. لوگوں کو ٹیکس کی دینے کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو رہا ہے، آگاہی بھی ہو رہی ہے. پہلے یہ چیز نہیں تھی، اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ٹیکس جو ہم اپنے پروگرام میں بھی بات کرتے ہیں ایک سائیکل ہے. پیسہ آپ کے ہاتھ سے نکلا تو واپس آپ کے پاس آنا ہے. ابھی یہ پہنچ نہیں رہا آپ کے پاس، آدھے راستے میں رکا ہوا ہے، کیونکہ 22 کروڑ کی عوام میں 30 لاکھ ٹیکس فائلرز ہیں، اور میں بھی میجورٹی نان فائلرز بھی ہیں. تو یہ جیسے ہی بڑھے گا، جو کہ ہمارے پروگرام کا بھی ہم وہ ہے سلوگن ہے کہ 1 کروڑ امیجیٹلی ٹیکس فائلرز ہونے چاہیے. یہ جیسے ہی بڑھے گا تو یہ سائیکل پوری کمپلیٹ ہوگی. تو میرے خیال میں اس کے ساتھ ساتھ صورتحال بہتر ہوگی، اور پاکستان میں لوگوں کو یہ آگاہی ہو گئی ہے، تو یہ بھی بڑی بات ہے. اب لوگ جو ہیں ٹیکس دینے کی طرف آ رہے ہیں، لوگ ریٹرن فائل کر رہے ہیں، تو شاید قریب میں فیوچر میں جو ہے چیزیں بہتر ہوں گی اور ٹیکس نظام بھی پروڈکٹیو ہوگا. بہت شکریہ انور. کاشف ممتاز ہم سے بات کر رہے ہیں. ناظرین، توقع یہ کی جا رہی ہے کہ 1 کروڑ تک جب ٹیکس فائلر پہنچیں گے اور سب ریٹرنز بھی جمع کرائیں گے تو یقینی طور پر یہ معیشت کے لیے بہتری کی بات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.